बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल मैंने जो आपसे जो व्लॉग शेयर किया था, जो बात की थी, वो एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक इंतहाई आला ओहदेदार से सारी बात करके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे और जो नाकामी के साए बढ़ते हुए महसूस हो रहे हैं कि पीडीएम की तहरीक जो है वो शायद नाकामी से दो चार होगी। कुछ डेवलपमेंट्स इस तरह की हुई कि एक पीटीएम जो है पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उसके मंसूर दावड़ साहब जो हैं वो नाराज़ होकर चले गए। फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कोरोना हो गया। फिर ये था कि जी कि पता नहीं मरीम नवाज़ भी मुल्तान वाले जलसे में शिरकत कर पाएँ या ना कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के फिर वो जो कोरोना का खौफ है कि अगर लीडर को हो गया तो वो फिर मतलब है कि लोग कहाँ पे एतबार करेंगे। तो वो सारी जो थी गुफ्तगू उनसे हुई, तो वो उन्होंने जो बातें की वो मैंने आपसे शेयर कर दी। लेकिन आप ये देखिए कि ये कितनी पॉलिटिक्स में कितनी चीज़ें बाज़ औक़ात जल्दी क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कल तक हमें ही बैठ के लग रहा था कि यार कि ये पीडीएम वाले जो हैं ये शायद इनको एहसास नहीं है कि इनके काम जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। लेकिन आज एक सिर्फ सियासतदान ने कहता है कि वो एक बेसिकली तो हालात उसके सामने यूँ होते हैं कि उसने हालात का तज्ज़िया करके कोई एक फ़ैसला करना होता है जो हालात को या तो बूस्ट कर देता है, चलते हुए काम को तेज़ कर देता है, चलती हुई तहरीक को और दो आतशा कर देता है, या फिर कोई गलत चाल पड़ जाए तो फिर फारिग। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो थे, मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी कि वो शायद कोरोना की वजह से आज जिस तरह उनकी बहन की मंगनी है बख्तावर की, तो वहाँ पे वो उस तकरीब में शिरकत नहीं कर पा सकते या करेंगे, बल ऐसे ही है। लेकिन वो ज़रा दूर बैठ के देखेंगे मामलात, उनकी शिरकत ज़रा फासले से होगी। लेकिन जलसे में उन्होंने कह दिया है कि जी कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करेंगे। लेकिन एक काम जो उन्होंने कर दिया है आसिफ अली ज़रदारी, वो भी खैर वीडियो लिंक से करेंगे। वो फ़ैसला जिसने इस पीपल्स पार्टी का जो यौम तासीस से रिलेटेड जलसा है मुल्तान में 30 को, उसमें अब वो भेज रहे हैं आसिफा भुट्टो ज़रदारी को। अब आसफ़ा जो है वो उसमें जो आप ये कह लें कि बिलावल के साथ आप यूँ समझे कि एक पीढ़ी के दो फ़र्द बैक वक्त मैदान में आ गए। पहले तो बिलावल जो थे वही मैदान में थे, तो अब इसकी कॉनोटेशन एक और भी है। एक तो ये है कि आप जहन में रखें कि कल तक ये था कि बिलावल अगर ख़ुद मौजूद नहीं होंगे तो उनका जो कारकुन है, क्योंकि मेज़बान इस जलसे की जो हैं वो है पीपल्स पार्टी, और जो कारकुन है क्या कहते हैं कि अगर वो बिलावल नहीं होंगे वहाँ पे, सिर्फ वीडियो लिंक पे होंगे, तो फिर कारकुन जो है वो उसका ना वो जोश होगा, वो ना जज्बा होगा। फिर वो मकामी क़यादत जो है वो, अगरचे वो साबिक़ वज़ीर आज़म थे या हैं पाकिस्तान के यूसुफ रज़ा गिलानी, अगरचे उनकी बड़ी स्ट्रगल भी है, अगरचे उनके बेटे बहुत एक्टिव हैं और इस वक्त एक बेटा जो है वो हवालात में भी था आखिरी इतलात के मुताबिक। तो उसके बावजूद जो पाकिस्तानियों की साइकी है कि वो ब्लड लाइन पे सियासत के अंदर भी यकीन रखते हैं कि नवाज शरीफ की जो जगह है वो मरियम ने ही लेनी है, वो शहबाज शरीफ ले ज़रा मुश्किल काम है, या हमजा शहबाज आ जाए मुश्किल काम है। फिर भुट्टो के करीब बेनज़ीर भुट्टो थी, ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ थी सबके ऊपर। बेनज़ीर भुट्टो शिमला मायदा पे भी मौजूद थी, अगर आपने तस्वीरें देखी हों, और वो इंटरनेशनल जो डेलीगेशंस आते थे वो पीछे बैठी होती थी अपने बाप के, तो बाप ट्रेंड कर रहा था उनको कि हाउ टू डील द पॉलिटिक्स एंड हाउ टू डील द थिंग्स, ट्रेनिंग हो रही थी। तो लोगों ने बेनज़ीर को ही चूज़ किया क्योंकि उनको पता था कि ये बाप के ज़्यादा नज़दीक है। बहरहाल जो शाहनवाज़ थे या उनके जो दूसरे भाई थे मुर्तज़ा भुट्टो, वो शाहनवाज़ को तो खैर शायद मौका भी नहीं मिला, लेकिन मुर्तज़ा भुट्टो ने बड़ी अपनी कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं हो सकी। अब आसफ़ा जो है, अब ये अपने बाप, आपको याद होगा कि जब इस्लामाबाद में गिरफ़्तारी हो रही थी इनके वालिद की, आसिफ अली ज़रदारी की, तो
آصفہ ان کے ساتھ آئی تھی. آصفہ میں بیسیکلی ایک سیاستدان والے جو جراثیم ہیں وہ بالکل موجود ہیں, اور اس نے اپنے بھائی کی کمپین کی, اپنے بھائی باپ کا ساتھ پورا دیتی ہے وہ, اور اگرچہ عمر بہت چھوٹی ہے ان کی, لیکن پھر وہ یو ایس امبیسیڈر بھی رہیں اس کی پولیو کی مہم میں. تو اب وہ آ رہی ہیں اس جلسے سے خطاب کرنے. تو اب جو کم از کم وہ جو نون لیگ والے یعنی وہ ہوں گے, کیا کہتے ہیں, نون لیگ کا کارکن بھی اسی طرح چارج ہوگا کہ جی کہ پہلے اطلاع تھی کہ شاید مریم اپنی دادی کی وفات کی وجہ سے نہ آ سکیں, تو اب وہ بھی آ گئے. اب پھر اس کے بعد یہ ہوا جی معاملہ کہ بلاول نے نہیں آنا تھا, بلاول چلے نہیں ہیں, تو اب آصفہ آ گئی. تو آصفہ جو ہے اب یہ ایک ایسا خاندان کہ جس نے صدمے سہے ہوئے ہیں اور جس نے قتل برداشت کیے ہوئے ہیں, کچھ عدالتی قتل, کچھ سڑک پہ قتل, کچھ کھلے عام قتل, یعنی کہہ کے قتل کرنا کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے اگر تم پاکستان آئی. اور پھر جنرل پرویز مشرف کا وہ کہنا کہ آپ کی حفاظت کا جو دار و مدار ہے, آپ کی زندگی کے تحفظ کا دار و مدار یہ ہے کہ آپ مجھ سے کتنا تعاون کریں گی, یعنی کہ اگر آپ مجھے صدر تسلیم کرتی ہیں تو پھر آپ زندہ رہ سکتی ہیں, اگر آپ مجھے صدر تسلیم نہیں کرتی تو پھر میں تو آپ کی زندگی کی گارنٹی نہیں دیتا. تو پھر وہی ہوا, بینظیر بھٹو ماری گئیں. تو یہ خاندان جس نے اتنے صدمے, اتنے قتل, اتنے خون برداشت کیے ہوئے ہیں, اس خاندان کا ایک اور فرد عملی سیاست میں قدم رکھنے جا رہا ہے یوم تاسیس کو. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ اپنی نجی محفلوں میں بہت سے صحافیوں کے ساتھ, پرانے سیاستدانوں کے ساتھ, جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بلاول صاحب آپ جو یہ ہر جو دل کرتا ہے وہ منہ میں آتا کہہ دیتے ہیں اور بڑا بلنٹ بولتے ہیں. نواز شریف صاحب نے تو بلنٹ ہونا بڑا بعد میں شروع کیا ہے. اب وہ جب پاکستان سے باہر گئے ہیں, پہلے تو کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا, اس طرح کی بات کرتے تھے, ذرا بات جو تھی وہ شوگر کوٹڈ کرتے تھے, بات گھما کے کرتے تھے. بلاول بھٹو نے اس رسم کو توڑا. اب اگرچہ نواز شریف اس بیٹنگ لائن میں ذرا آگے نکل گئے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں. ایک جواز یہ بھی پیش کیا جاتا ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی بیٹی تو پاکستان میں ہے نا. باپ کے کیے ہوئے جو کام ہے وہ بیٹی کے سامنے آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو بہرحال سیاست جو ہے وہ اپنے اس مدارج میں داخل ہو رہی ہے, مدار میں داخل ہو رہی ہے, جو مدار جو ہے جہاں پہ آگ اور جس کو کہتے ہیں خون کا کھیل ہے. یہ وہ یہاں پہ یعنی کہہ لیں کہ اس سرحد کے اوپر پاکستان کی جو ایک اپوزیشن پارٹیوں کا اتحاد ہے وہ اس وقت کھڑا ہے, جہاں پہ جس سرحد کے آگے یا تو خاک ہے, خون ہے, یا پھر آگ ہے. تو جو آج کی یہ فیصلے ہیں اور جو پی ڈی ایم سے متعلق آپ یوں سمجھیں کہ جو فیصلے ہوئے ہیں کہ جی کہ دادی فوت ہوگی تو کوئی گل نہیں, مریم جائے گی, سیریسنس شو کر رہے ہیں. بلاول بھٹو کو کرونا ہو گیا, کوئی بات نہیں, باپ بستر علالت پہ ہے اور شدید علیل ہے, کوئی بات نہیں, آصفہ بھٹو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اس سیاست کے کھلاڑی, آپ ان کو جو مرضی نام دے لیں کہ جی کہ یہ ان کی واریاں لگی ہوئی تھیں, انہوں نے پیسے بڑے بنائے ہیں, یار پیسے بڑھائے نا تو یار کٹ لو پیسے یار. آپ نواز شریف کی پوری کی جو سیاست تھی وہ بے نظیر اور زرداری کے حلق سے پیسے نکالنے والی تھی. ہم جو تھے شہباز شریف صاحب وہ پاٹی چوک میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ ہم تمہیں سڑکوں پہ گھسیٹیں گے گلے میں پٹا ڈال کے اور تمہارا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالیں گے. تو کٹ لو یار. اب آپ نے نتیجہ یہ نکالا کہ یار کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. لوگ اب پھر بھی ووٹ دیتے ہیں, آج تک دیتے ہیں, نون لیگ کو بھی دیتے ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی دیتے ہیں. تو بھائی جان جتنے مرضی اب آپ جو نیریٹو ہیں وہ اس طرح کے کھڑے کر لیں کہ جی کہ یہ چور ہیں, لٹیرے ہیں, فلودے والے کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل آتے ہیں, فلاں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل آتے ہیں. پیسے تو پھر سارے دے اکاؤنٹ چوں نکلتے ہیں نا. تو پھر اگر جو پیسوں کی ہی بات کرنی ہے تو پھر سارے دی گل کرو یار. تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں سب کی بات نہیں ہو سکتی. پاکستان میں جو ہے وہ آپ علیمہ باجی کی بات نہیں کر سکتے.
پاکستان میں آپ عمران خان سے ان کے جو چندے کے خیرات کے پیسے وہ کہاں پہ رکھتے ہیں، کہاں پہ جاتے ہیں، وہ کون سا جو ہے وہ فنڈ مینیجر کون ہے اور وہ سرمایہ کاری کہاں پہ ہوتی ہے، آپ سوال نہیں کر سکتے۔ آپ سوال کریں گے تو جو ہے آپ کو چھتر مارنے والے بہت ہیں، پھر آپ کو غدار بنا کے پیش کرنے والے بہت ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان میں یہ جو کوئی آسان کام نہیں ہے سوال کرنا، اور سوال کر کے پھر اس پہ قائم رہنا بڑا مشکل کام ہے۔ اور کچھ لوگ سر پھرے ہیں، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا، یہ رحمان کی امامت میں اور نجم سیٹھی کی قرابت میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ سوال جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پوچھنے ہیں اور ہم کریں گے سوال، انجام چاہے جو بھی ہو۔ کچھ لوگ ماڑے ہیں ہم جیسے، وہ ذرا ڈر جاتے ہیں، کوئی گل نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کام تو کام ہے، یہ تو کرنا ہے، زندگی ہے کل نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ قانون اگر ہے تو پھر وہ سب پہ نافذ کریں۔ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے پہلی بات کہی آپ سے، گزارش کی کہ بھائی جان کہ اگر یہ پی ڈی ایم والے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب یہ چور لٹیرے ہیں تو آپ کے پاس ایٹمی پاکستان کا اقتدار ہے، آپ ایٹمی پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، آپ کے پاس دنیا کی بہترین انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، آپ کے پاس دنیا کے بہترین سراغ رساں ادارے ہیں، تو پائن فرینڈ ثابت کرو۔ اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر یہ کہ کوئی آپ کی چوری پکڑے یا یہ کوئی کہ آپ کی جو ہیں وہ جو چکر بازیاں وہ بے نقاب کرے تو آپ اس کے جواب میں کہیں کہ بھئی تو چور ہے، تو یہ کام اب نہیں چل سکتا، اور نہ یہ میرا خیال ہے پاکستان کے فائدے میں ہے۔ اگر آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے تو بھلے کریں یا پھر سب دی کر لو، وہ جو کوئی یہ ہمارا اپنا ہے، یہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، اس طرح نہیں۔ اب آپ کو قانون کی لاٹھی سے سب کو ایک ہی طریقے سے ہانکنا ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر وہ اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ سیاست ہوگی، پھر جب سیاست کریں گے تو پھر لوگ تو تنقید بھی کریں گے اور سوال بھی پوچھیں گے۔ وزیر اعظم صاحب کہا کرتے تھے کہ میں وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کروں گا پاکستان کو، میں تھک گیا ہوں۔ وہ ان کے ڈائلاگ دہرا کے، کل حامد میر نے ان کے سارے ڈائلاگ نکال کے ان کے دعوے ان کے سامنے رکھے، بلکہ آپ کہیں کہ ان کے منہ پہ دے مارے، تو لہٰذا منہ پہ دے مارے بھی تو فرق تو خیر کوئی نہیں پڑنا۔ صرف گزارش یہ ہے کہ اب آپ کہتے تھے کہ وزیر اعظم کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور اداروں کو صحیح کر کے چلانا چاہیے وزیر اعظم کو۔ بھائی جان یہ صرف آپ کی کہنے کی کتابی باتیں تھیں، زبانی کلامی باتیں تھیں، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے قانون نافذ کروانا ہے، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن اور سب کو یوں پکڑنا ہے، اب آپ کیا کر رہے ہیں ملتان میں؟ آپ لوگ پکڑ کے اندر دے رہے ہیں۔ اچھا جی، کہ نہ صرف لوگ پکڑ کے مخالفین جو اندر دے رہے ہیں، اور جی 80 سال دی ماں ہے وہ میاں شاہد لطیف کے پتہ نہیں جاوید لطیف جو ایم این اے نون لیگ کے، انہوں دی 80 سال دی ماں دے خلاف جناب تسی پرچہ دے دیتا ہے اینٹی کرپشن دا۔ خدا دا خوف کرو یار، مطلب ظلم اور جو رقابت میں اور مخالفت میں اور انتقام میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں۔ اور پھر یہ تو چلے آپ کے مخالفین، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آج راجہ جو ہیں وہ انہوں نے ہمارے پوسٹر پاڑے ہیں، وہ والے جو ہیں راجہ ریاض صاحب، ان کو پریس کانفرنس کرنی پڑی آپ کے خلاف۔ اور وہ کیوں کرنی پڑی کہ آپ نے کل تک جن کو جو آپ کی اے ٹی ایم مشینیں کہلاتی تھیں، جنہوں نے یہ الزام سہے، جنہوں نے آپ پہ سرمایہ کاریاں کی، آپ کی پارٹیوں کو کھڑا کیا، آپ ان کے خلاف پرچے دے رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ صدا بادشاہی اللہ کے گھر کی ہے۔ عمران صاحب تسی پٹھیاں چھالاں بھی مار لو نا، تو یہ جو ہے نا، یہ آپ تا قیامت اور اپنی آخری سانس تک جو ہے وہ پاکستان کے بادشاہ یوں کر کے بنے نہیں رہ سکتا، بلکہ کوئی نہیں رہ سکتا۔ وہ آپ کے کوئی آگے ہو، کوئی آپ کے پیچھے ہو، کوئی نہیں رہ سکتا۔ صدا بادشاہی اللہ کے گھر کی ہے، تو وہ کام کریں کہ اللہ کی عدالت کے سامنے جا کے آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔